महसूस होगा हमारे। अमल शर्त है। अज़ीज़ान गिरामी, छठे इमाम ने आखिरी वक्त में घर वालों को बुलाया, सबको, और बहुत ही हालत खराब है हमारे इमाम की। घर वाले जमा हो गए और सब परेशान हैं कि वक्त आखिर है, वसीयत शायद करना चाहते हैं, कोई अहम बात है। हमारे जहनों में क्या होगा जब अपना घर का कोई बड़ा होता है और बुलाते हैं कि आखिरी वक्त है, तो जहन में ये होता है कि हो सकता है ये दुकान मुझे दे दे, वो कहते हैं दुकान मुझको दे दे, पैसा बैंक में, शायद इसलिए वसीयत करेंगे। इमाम मासूम सबको बुलाते हैं, दुनिया से मुताल्लिक नहीं, सबको बुलाया, सबको बिठाया और उसके बाद कहा कि तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि ला तनालू शफाअतना मन इस्तखफ़ बिस्सलाम। मैं ताकीद के साथ कह रहा हूँ, इमाम फरमाते हैं हमारी शफाअत उस शख्स को नसीब नहीं होगी जो नमाज को हल्का और सुबुक समझे। ये नहीं फरमाया जो नमाज ना पढ़े, जो नमाज न पढ़े तारिकुस सलात नहीं, ऐसा नहीं कहा कि उस तक हमारी शफाअत नहीं पहुंचेगी जो तारिकुस सलात, बल्कि फरमाते हैं उस तक हमारी शफाअत नहीं पहुंचेगी जो नमाज को हल्का समझे। नमाज का वक्त है, अभी कोई काम भी नहीं है और दिल में होता है सुबुक, और हल्का समझना, अहमियत न देना। नमाज का वक्त है, जमात हो रही है, लोग मोमिनीन नमाज पढ़ लेंगे भी, 4-5 घंटे तक वक्त है, ग्रुप में काफी टाइम है, ये अहमियत न देना। अब बड़े वक्त आप नमाज पढ़िए, अहमियत न दे। शहजादी कायनात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा से नकल करते हुए फरमाती है कि मेरे बाबा ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स नमाज को अहमियत नहीं देता है, सुबुक समझता है, हल्का समझता है, खुदा 15 अजाब में उसे मुब्तला कर देगा। 5 अजाब दुनिया में, 5 आलम बरज़ख में, 5 क़यामत में। अज़ीज़ान गिरामी, कैसे निजात मिलेगी? 5 अजाब ऐसे हैं जो दुनिया में मुब्तला कर देंगे आपको, उसमें आप गिरफ्तार हो जाएंगे। और आप आलम बरज़ख में 5 रखे गए, 5 फिर आलम। अगर शहजादी से हमें मोहब्बत है तो शहजादी की इस हदीस को सामने रखिए और नमाज को हल्का और सुबुक समझने से परहेज करें। कोई भी मासूम, किसी भी मासूम का किरदार आप मुझे यहां दिखा दे कि जिनके किरदार ने हमको अमल से रोका हो और कहा हो कि सिर्फ जो तुम अकीदा रखते हो काफी है, हमसे तुम वाबस्ता हो, हमारी मोहब्बत रखो, तुम्हारी निजात हो जाएगी, मैं उसके जूते में पानी पीने के लिए तैयार हूं। कहीं नहीं मिलेगा। मासूमी में हर जगह। जनाबी जुलेखा का किस्सा आप लोगों ने सुना है, तकरीब ज़हन के लिए बयान कर रहा हूं, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि सारी बहसें यहाँ की जाए। मुख्तसर से टाइम। जनाब जुलेखा अजीज मिस्र की ज़ौजा है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो किस्सा पूरा आपने सुना होगा कि जनाब यूसुफ के ऊपर फरेफ्ता हो गई थी। इश्क इस हद तक बढ़ गया कि वो खुल गई जनाब यूसुफ के इश्क में। और जब जनाब यूसुफ को पूरा किस्सा आपको मालूम है कि मिस्र में लाकर बेचा गया, तो जुलेखा ही के इशारे पर अजीज मिस्र ने, जो बादशाह है, उसने जनाब यूसुफ को खरीदा।
उनसे पूछा कि तुम बेचते रहे हो, उसकी कीमत क्या है? कहा कि इसकी कीमत खुद इस बच्चे से पूछे, क्या कीमत है इसकी? कहा क्या कीमत है आप? कहा कि जो हमें लेकर आए हैं वो मेरी कीमत तायीन करेंगे। असल तो वो है जो हमें लेकर आए। उनका जो रईस था, जो सरबराह था, उसने कहा कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में जो करामात और बातें सामने नजर आती रही तो ये लोग कुछ परेशान हो गए थे, मुतवज्जे हो गए थे कि कोई मामूली इंसान नहीं है। कहा कि एक तराजू मंगाई जाए, एक तराजू के पल्ले में आप हीरे जवाहरात रखें और एक पल्ले में यूसुफ। इनके बराबर हीरे जवाहरात अगर आप दे सकते हैं तो हम यूसुफ को आपके हवाले कर देंगे। बादशाह है, उसे क्या परवाह थी, उसने फौरन मामूरीन को हुक्म दिया, तराजू मंगाई, एक पल्ले में यूसुफ को रखा और मामूरीन से कहा जाओ खजाने से हीरे जवाहरात निकालो। एक बच्चा है, उनके जहन में ये था कि बच्चा ज्यादा कितना हो सकता है, कितना किलो हो सकता है, ज्यादा 10-20 बच्चे इससे ज्यादा नहीं होते हैं। 30 किलो 50 किलो क्विंटल से ज्यादा नहीं हो सकते। आप निकालो। तारीख में लिखा है कि यूसुफ तराजू के पल्ले में शायद कांटा लगाया गया हो वहां, और दूसरे पल्ले में हीरे जवाहरात रखे थे। हीरे जवाहरात आते रहे, लेकिन यूसुफ का पल्ला अभी जमीन को छोड़ा नहीं, हिला भी नहीं। किसी ने आकर कहा बादशाह सलामत, खजाना रूबे इत्माम है, हाँ खत्म हो रहा है, जितने हीरे जवाहरात सब ला चुके हैं, अब बाकी नहीं है, कैसे आप इस बच्चे को खरीद पाएंगे? और यूसुफ का पल्ला जमीन से हिलता ही नहीं। असीजा ने गिरे, एक हकीकत है, ये तारीख में लिखा है। जब देखा कि नहीं खरीद पा रहा है, इतने में जनाब यूसुफ रहा है, बादशाह बैठा हुआ है, जुलेखा बैठी हुई। जब मुस्कुराते हुए देखा कि पूछा कि बच्चे क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या तेरी हिमाकत के ऊपर मुस्कुरा रहा हूं। तो मेरी क्या हिमाकत है, इन्होंने ये कीमत लगाई है लिहाजा कीमत रख रहा हूं, इसमें कौन सी हिमाकत है? कहा यही तो एक हिमाकत है, तूने यूसुफ को पहचाना ही नहीं, तू खाली बच्चा मुझे समझ रहा है। मैं सिर्फ बच्चा नहीं हूं, खुदा ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। और ये याद रख, नबुव्वत को कभी भी सोने चांदी में नहीं तोला जा सकता है। बादशाह और मुताज्जिब होता, फिर कैसे होगा? अगर सोने चांदी से आपको नहीं तोलेंगे फिर क्या कीमत होगी? का जो तेरा हीरा जवाहरात जो तूने रखे उनको उठा लो, कागज के टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े पर बिस्मिल्लाह लिखकर इस तराजू के पल्ले में रख दो। लोग परेशान हो गए, बादशाह परेशान, जुलेखा परेशान, जितने वहां हैं वो सब परेशान। पूरा खजाना हीरे जवाहरात सब खाली, उसको कर दिया गया खजाना, और इसको नहीं तोड़ सके। कागज के टुकड़े टुकड़े के ऊपर कहते हैं बिस्मिल्लाह लिखकर रख दो, मेरी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। असीजान गिरामी, किसी की समझ में नहीं आ रहा, और हकीकत भी है, जो नहीं जानते हैं उनकी समझ में नहीं आ सकता था ये कैसे हो सकता है। इतने हीरे जवाहरात लाए गए तो उससे तो इनका पल्ला जमीन से हिला भी नहीं। कागज का एक टुकड़ा, उस पर बिस्मिल्लाह लिखकर कहते हैं यहां रख दीजिए, मेरा वजन हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये कागज का टुकड़ा अगर उसको रख भी देते हैं, मेरे ख्याल से तो उसको तो हाड़ा भी नहीं हो सकता। आप तराजू को लीजिए, कागज से टुकड़ा एक पल्ले में रख दीजिए, तराजू का हाड़ा भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि कागज में इतना वजन हो कि वो थोड़ा सा झुक जाए। यानी ये हालत, परेशान। कहा क्यों परेशान हो, रखो लिखकर इसमें रख दो। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया देख रही है कि बिस्मिल्लाह को लिखकर इस पल्ले में जैसे रखा,
ایک مرتبہ یوسف کا پڑھنا بلند ہوا اور جس میں یہ بسم اللہ لکھ کر رکھی گئی ہے وہ پڑھنا زمین کی طرف جھکنا شروع ہو گیا. پوری دنیا پریشان ہے. عزیزان گرامی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. شاید وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے, لیکن یوسف سمجھ رہے تھے. عزیزان گرامی مسئلہ یہ تھا کہ نبوت کو بسم اللہ سے نہیں تولا جا رہا تھا بلکہ نبوت کو امامت سے تولا جا رہا تھا. لہذا امامت کا پلڑا بھاری ہو گیا, چونکہ میرے امام فرما چکے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ بقر میں ہے, جو کچھ سورہ بقر میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور اس بائے بسم اللہ سے وَأَنَا نُقْتَتُ تَحْتَ الْبَا امیر مومنین کہتے ہیں, اور اس نقطے سے مراد میں ہوں. گویا میں یہ کہوں گا کہ اے یوسف ہم سمجھ گئے کہ تمہیں بسم اللہ سے نہیں تولا جا رہا تھا بلکہ نبوت کو امامت سے تولا جا رہا ہے. ہلکا ہو گیا. صلوات دیجئے محمد داران اہل بیت بلندتر صلوات. عزیزان گرامی بڑی بڑی شخصیتیں, یوسف بچہ ہے, سب تعجب کر گئے. اسی ایک مرحلے میں بادشاہ کا دماغ کھم گیا, زلیخا کا دماغ کھم گیا. وہ زلیخا جو یوسف کے اوپر فریفتہ تھی, معلوم ہے آخری سر انجام آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا. زلیخا جیسی خاتون یہ کہتی ہے, اس جملے کو بڑے بڑے مورخین نے نوٹ کیا ہے اپنے یہاں, سبحان الذی بیدہ جعل الملوک عبیدا وجعل العبید ملوکا. کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. یہ زلیخا کے کلمات ہیں عزیزان گرامی, ایک بادشاہ کی زوجہ ہے. کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا بے مخالفت ہی, چونکہ ان بادشاہوں نے اس کی مخالفت کی, حکم خدا کو نہیں مانا. سبحان الذی جعل العبید ملوکا بطاعتہ. کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی, بادشاہوں کو غلام بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اطاعت شرط ہے عزیزان کرام. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں عمل کچھ نہیں اطاعت کچھ نہیں, یہ تو دنیا میں ثابت ہو چکا ہے. وہ کوئی نبی نہیں ہے, کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جسے اسلام میں خاص درجہ دیا گیا, لیکن ان کلمات نے انہوں نے اپنی زندگی میں جو تجربات حاصل کیے ان تجربات کے پیش نظر یہ کلمات جاری کیے. تو خدا کی مخالفت سے کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا خدا ہے, اس کا حکم سراخوں پر, چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو. نبی بھی ہے تو اسی کا بھیجا ہوا, امام ہے تو وہ بھی اسی کا بھیجا ہوا. اس نے ان کو نبی قرار دیا تو بھی اس کا حکم ہے, اس کی حکمرانی ہے. اب کسی کو امام بنایا ہے تو وہ بھی اس کی حکمرانی. لہذا اطاعت شرط ہے عزیزان, اور اطاعت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. ان شرائط کے مطابق انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا عمل جو ہے قابل قبول ہوگا. کسی بھی حدیث کو آپ اٹھا کر دیکھیں, کچھ شرائط رکھے جاتے ہیں, ان شرائط کے دائرے میں اگر انسان عمل کرتا ہے
تب اس کو نجات ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات علی طہارت، اگر کوئی طہارت کے پر مر جائے، پاکیزگی طہارت، ماں کا شہید، تو گویا اسے شہادت کا مقام ملتا ہے۔ وہ شہادت کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ انسان دشمنوں کے مقابلے میں جاتا ہے، لڑتا ہے، زخم اس کے اوپر لگتے ہیں۔ اس زمانے میں تلوار تھی، نیزہ تھا، گرز تھے، اور اس زمانے میں بیٹھے بیٹھے گولیاں چل جاتی ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کے بعد اگر وہ بھی اس نے خدا کی راہ میں قدم اٹھایا اور مارا گیا تو اس کو کہتے ہیں شہید۔ اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من مات علی طہارت تکون شہید، تم پاکیزہ زندگی گزارو، اور اس پاکیزہ زندگی میں تمہیں موت آ جائے تو تمہیں شہادت کا مقام ہو۔ تو مجھ جیسا ناقص انسان تو یہی سوچے گا کہ معاذ اللہ نبی کو کیا ہو گیا؟ شہید تو وہ ہے جو میدان میں جائے، کٹ جائے، مر جائے، زخمی ہو جائے، اس کے بعد اگر مرتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی ہونی چاہیے۔ تو شہید کا مقام پاکیزہ زندگی، علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے طہارت سے مراد دو طہارتیں ہو سکتی ہیں، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت یہی وضو ہے، غسل ہے۔ اگر انسان کو غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے۔ اگر وہ اپنی زندگی با وضو گزارے ہمیشہ، یہ طہارت ظاہری ہے۔ اور ایک باطنی طہارت ہے، علماء کہتے ہیں کہ شاید مراد نبی اکرم کی یہ ہو۔ ظاہری مسلم اپنی جگہ ہے، لیکن باطنی طہارت مراد ہے۔ باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان، اس کی زبان بھی پاک ہو، اس کی فکر بھی پاک ہو، اس کی سوچ بھی پاک ہو، اس کا خیال بھی پاک ہو، اس کے قدم غلط جگہ پہ نہ جائیں، قدم بھی اس کے پاک ہو، اس کے ہاتھ بھی پاک ہو۔ اگر اس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزاری کہ اس کی زبان بھی، کبھی اس کی زبان نے غیبت نہیں کی، کبھی جھوٹ انسان نہیں بولتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ چوری کی طرف نہیں بڑھتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ کہیں شراب خانے کی طرف نہیں بڑھتے، کبھی اس کی سوچ غلط کاموں میں نہیں جاتی ہے، کبھی اس نے غلط سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح زندگی گزارتا ہے، اگر ایسے عالم میں موت آتی ہے تو وہ شہید مرتا ہے۔ تو یہ شرط ہے ہماری۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ عصر عاشور سے پہلے ہمیں یہ سلسلہ ختم کر کے اس کے بعد سینہ ضریب بھی ہے، اس کے بعد دوسرے پروگرام بھی ہیں، پہنچنا ہے۔ اور معال مجلس حاصل کرنے کے لیے ذکر مصائب کربلا بھی ضروری ہے ہمارے۔ تو عزیزان گرامی، ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی اگر ہم کوشش کریں گے اور اس طریقے سے گزاریں گے تو ہماری نجات ہے۔ اور کربلا والوں نے ایسی ہی زندگی گزاری جس کے نتیجے میں اب وہ نہ نیزوں سے ڈرتے ہیں، نہ بیگوں سے ڈرتے ہیں، وہ نہ حملوں سے ڈرتے ہیں، نہ لشکر یزید کی تعداد سے ڈرتے ہیں۔ اس کی پاکیزہ زندگی ہے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی۔ اور جو خدا فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور حدیث ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر شے سے ڈرتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا۔ یہ فطری چیز ہے عزیزان۔ لیکن کربلا والوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، بچیوں نے، آپ کو معلوم، پوری تاریخ پڑھیے، عظیم مسائل ان کے اوپر پڑے، لیکن کبھی زبان کے اوپر شکایت نہیں،
کسی بچے کو آپ دکھائیں کہ اس نے شکایت کی، پوری تاریخ کربلا میں بچے کی طرف سے شکایت نہیں ملتی. حتیٰ جناب سکینہ 3 یا 4 برس کی بچی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بچے ہیں، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ نے آ کر پھوپھی زینب سے کہا ہو اے پھوپھی اماں کب تک ہم یہ مصیبتیں جھیلتے رہیں. نہیں، کبھی نہیں ملتا کہ اپنے بابا سے آ کے شکایت کریں. عزاداروں، کربلا سے ہمیں درس لینا چاہیے، اپنی سوچ کو پاک کرنا چاہیے، اپنی فکر کو پاک کرنا چاہیے، اور کربلا والوں کی فکر کی طرح اپنی فکر کو بنانے کی کوشش کریں. آج کا وہ دن جو مخدرات عصمت کے لیے بہت ہی سخت تھا، کربلا والوں کے لیے بہت سخت. صبح سے موت کا بازار گرم ہوا، ایک ایک شہید حسین کے اوپر قربان ہوتا ہے. حسین ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف آتے، بیویاں گریا کرتی ہیں. عزیزان کرام، آخر میں میرا اور آپ کا مظلوم امام جب سب شہید ہو، کوئی باقی نہ رہا، میدان کارزار میں آئے، اور آنے کے بعد میرے مولا نے ایک آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یمدنا. کوئی ہے میری فریاد کو پہنچنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. ارباب عزا، حسین کی یہ آواز اس جلتے میدان میں، صحرا میں پوری دنیا نے سنی ہو، لیکن لشکر یزید کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں. البتہ مقاتل نے لکھا ہے کہ اتنے میں خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. بس رونے کی آواز، اس کی آہٹ سنی، حسین فوراً خیمے کی طرف بڑھے اور آ کر کہا بہن زینب، میں نے تو یہ تاکید کی تھی کہ حسین کی زندگی میں تمہیں رونا نہیں. یہ کیا ہوا میری زندگی میں تم لوگ رو رہے ہو؟ کہا ماں جائے، ایک عجیب واقعہ ہوا. جب آپ نے میدان کارزار میں آواز استغاثہ بلند کیا تو یکا یک ننھے مجاہد نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. گویا علی اصغر نے اپنے باپ کی آواز پر لبیک کہا، کہا بابا میں تیار ہوں آپ کی مدد کے لیے. حسین کہتے ہیں کہ بہن میرا بچہ پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، لاؤ بچے کو مجھے دے دو، میں قوم اشقیہ کی طرف جاتا ہوں، شاید رحم آ جائے، چند قطرے میرے بچے کو پانی مل جائے. زینب نے لا کر علی اصغر کو حسین کے حوالے کی. امام حسین اس ننھے مجاہد کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. میدان کربلا، وہ جلتی زمین اور اس شدت گرمی میں حسین اپنے ابا کا دامن چہرے کے اوپر علی اصغر کے ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ قوم اشقیہ کی طرف بڑھتے ہیں. اشقیہ نے حسین کو دیکھا کہ ہاتھوں میں کچھ لے کر آ رہے ہیں، آپس میں چیوی گوئیاں ہونے لگیں. کسی نے کہا حسین اب تھک گئے ہیں، شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن لا رہے ہیں تاکہ فیصلہ کر لیں. یہ سنا میں کہوں گا یہ قوم اشقیہ، تمہارا یہ کہنا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، ہاں البتہ قرآن صامت نہیں تھا، لیکن قرآن ناطق ضرور لے کر آ رہے تھے. قرآن ناطق کا چھوٹا سا سورہ لے کر آ رہے تھے. عزیزان گرامی، بہت ہی مختصر لفظوں میں حسین نے
سب سے پہلے قوم اشقیاء سے خطاب کیا کہ دیکھو اگر تمہارے ضامن ناقص میں یہ حسین قصوروار ہے تو اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے، یہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، چند قطرے پانی لا کر اس بچے کو پلا دو۔ قوم اشقیاء نے حسین کی باتوں کو نہ سنا۔ حسین سمجھے کہ شاید یہ اشقیاء یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم پانی لے کر گئے تو حسین اس بہانے سے پانی پی لیں گے، تو یہ سوچ کر حسین نے کہا اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ حسین اس بہانے سے پانی پی لے گا تو حسین اس بچے کو جلدی زمین پر رکھ دیتا ہے، تم خود آ کر بچے کو پانی پلا دو۔ ارباب ادا جلتی ریتی پر ننھے مجاہد کو حسین نے رکھ دیا کہ تم آ کر اس کو پانی پلاؤ، لیکن پھر بھی قوم اشقیاء کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین مجبور ہو گئے، علی اصغر کو پھر گود میں اٹھایا، بغل میں لیا، آغوش میں لیا، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی حجت اس قوم اشقیاء کے اوپر تمام کر دو۔ ارباب ادا مقاتل نے لکھا ہے حسین نے یہ کہا، علی اصغر نے سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر نکالی، جب زبان پھیرنا شروع کر دی قوم اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا حسین کے بچے کی کیا خطا ہے، علی اصغر کو پانی پلا دو، تم کتنے بے رحم ہو۔ ارباب ادا کوہرام بپا ہوا، عمر سعد گھبرا گیا، اس نے فوراً عمر سعد نے آواز دی اینا اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ اس کو بلا کر کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس دشمن خدا نے تین بھال کا تیر اپنے کمان میں جوڑا۔ ارباب ادا ذرا تصور شرط ہے، اپنے ذہنوں کو ذرا میدان کربلا لے کر چلے اور تصور کریں 6 مہینے کا بچہ، اس کی گردن کتنی موٹی ہو سکتی ہے، اور اس کا وجود ہی بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ 3 بھال کا کمان اس نے، 3 بھال کی تیر اس نے کمان میں جوڑا، ایک مرتبہ اس نے رہا کیا۔ ارباب ادا تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی تیر ہرملا کا چلا، علی اصغر نے ہمت کر اپنی گردن پہ تیر کو لے لیا۔ ارباب ادا یہاں پر علامہ مجلسی لکھتے ہیں، ارے غضب ہو گیا، مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ علی اصغر کی گردن پر 3 بھال کا ارے یہ تیر لگا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کو یقین نہیں کرتا، 3 بھال کا تیر ننھے مجاہد کے گلے پہ لگ جائے، نہیں بلکہ یوں کہو ارے جب 3 بھال کا یہ تیر چلا تو اس تیر نے ننھے علی اصغر کے گلے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اجرکم اللہ، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ارباب ادا تیر پیوست ہو گیا گلے سے، اور اس کے بعد بازوئے جناب امام حسین کو بھی اس نے چھیدا، لیکن بس القصہ یہ ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ تیر کو نکالا، خون جب جاری ہونے لگا چلو رکھا، چلو میں خون لیا، زمین پہ گرانا نہیں چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ مظلوم نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، اشارہ کیا، مقاتل میں ملتا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے اے حسین اگر یہ خون کا قطرہ اس کو میری طرف پھینکا قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ ارباب ادا حسین مجبور ہو گئے، زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین چلا اٹھی اور اس نے چلا کر کہا حسین اگر ایک قطرہ میرے اوپر گر گیا، زمین پر گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ پیدا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، میرا حسین مجبور ہو گیا، ایک مرتبہ چلو میں یہ لے کر یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پہ ملا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ
اور اس کے بعد میرے مظلوم امام نے ننھے مجاہد کی شمعیت کو خیمے کی طرف لے جانا چاہا، لیکن حسین کی ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں کیسے لے کر جاؤں۔ اگر رباب کے بچے کو اس حالت میں دیکھے گی تو رباب زندہ نہ رہ سکے گی۔ حسین کی ہمت نے ساتھ نہ دیا، لہذا آپ اعمال عاشورہ میں دیکھتے ہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے۔ مقاتل میں ہے 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔ ہمت نے ساتھ نہ دیا کہ میں کیسے لے کر جاؤں، ماں اس کو شاید دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی۔ ارباب ادا ایک مرتبہ میرے مظلوم امام نے زمین پر اس ننھی سی میت کو رکھا، تلوار ہاتھ میں لیا، ذوالفقار حیدری حسین کے ہاتھ میں ہے، اسی ذوالفقار سے میرے مولا نے چھوٹی سی میت کے لیے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، چھوٹی سی لحد کھودی اور کھود کر جناب علی اصغر کو اس لحد میں رکھا۔ لحد میں رکھ کر حسین اس کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے اور مٹی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، اے زمین کربلا میرے اس ننھے مجاہد کا خیال رکھنا، میرے ننھے مجاہد کا خیال رکھنا، یہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ شاید عزیزان یہ توجہ رکھیں، یہی وجہ تھی کہ عصر عاشور کے بعد جب شہداء کے سر گنے گئے تو بتایا یہ گیا ایک سر کی کمی ہے۔ ایک بچہ حسین کے ساتھ تھا، اس کا سر ابھی قلم نہیں ہوا ہے، عزادارو غضب ہو گیا۔ عمر سعد نے حکم دیا وہ بچہ کہاں ہے، اس کا سر بھی لے کر آؤ۔ کہا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حسین نے زمین کربلا میں اس بچے کو دفن کر دیا ہے، لیکن ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں۔ ارباب ادا نیزہ لے کر دشمن زمین کربلا کو کھود مارتے ہیں، ارباب ادا، لیکن علی اصغر کی لاش دشمنوں کو نہ ملی۔ ایک مرتبہ شمر ملعون سید سجاد کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کہتا ہے، اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے بھیا کی لاش تمہارے باپ نے کہاں دفن کی ہے، اسے بتاؤ۔ ارباب اعضا سید سجاد تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے بابا میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں شمر کے تالیانوں کو برداشت کر سکوں، مجھے اجازت دیجئے، بتائیے کہ میرے بھیا کا لاشا کہاں ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین نے شاید اشارہ کیا۔ ارباب ادا سید سجاد نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہا، اے زمین کربلا میرے بھیا کو میرے بابا نے کہاں دفنایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ ایک لعین کے نیزے میں ننھی سی میت اوپر نکل آتی ہے۔ ارباب ادا چونکہ میرے حسین نے زمین کربلا کو حکم دیا تھا یہ امانت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب تک دوسرے امام نے زمین کربلا کو اجازت نہ دی اس وقت تک زمین کربلا نے لاش علی اصغر کو دشمنوں کے حوالے نہ کیا۔ سید سجاد نے جب اجازت دی زمین کربلا نے علی اصغر کی لاش کو اجازت دی، وہ لعین کے نیزے کے ساتھ لاش نکل آئی۔ ارباب ادا اس انداز سے علی اصغر کے سر کو قلم کیا گیا۔ ہاں عزادارو ایک واقعہ جو عجیب تھا وہ یہ ہے کہ حسین نے جب میت کھودنے کے لیے قبر کھودنے کے لیے اسے تلوار سے کام لیا، تلوار حیدری ذوالفقار حیدری کو قبر کے قریب رکھا اور میت کو جب دفنا رہے تھے آپ کو معلوم ہے دیکھا کہ کوئی رو رہا ہے۔ حسین ایک مرتبہ قبر سے نکلے کہ اس عالم میں کون رو رہا ہے، کس کو میرے اوپر رحم آ گیا، کس کو علی اصغر کے اوپر رحم آ گیا، کون رو رہا ہے۔ چاروں طرف دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ متوجہ ہوئے ذوالفقار حیدری رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے حسین مجھے نہیں معلوم تھا جہاں میرے ذریعے دشمنوں کی قدریں ماری جائیں گی اور میرے ہی ذریعے علی
قبر بھی کھودی جائے گی. اجرکم اللہ. اللہ نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین نے جناب علی اصغر کی لاش کو ہاتھوں میں لیا اور خیمے میں پہنچ گئے. یہ بھی ایک روایت کی گئی ہے. اور آ کر کہا لو بہن زینب علی اصغر کو لے کر آیا ہوں, اس کو لے لو. سب سے پہلے سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے دیکھا بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر ہے. سکینہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں, اے بھیا علی اصغر, اے بھیا علی اصغر, تم سیراب ہو کر آ گئے, میں پیاسی رہ گئی. حسین برداشت نہ کر سکے, ایک مرتبہ اپنا دامن ہٹایا, کہا سکینہ یہ نہ کہو, یہ دیکھو تیرا بھیا ارے تیر سے سیراب ہو کر آیا ہے. سکینہ حسین کے دامن سے لپٹ گئی, اپنے بھیا پر ماتم کیا. واہ اصغرا, ادھر سے رباب ماتم کرتی ہوئی نکلی. رباب نے تڑپ کر کہا اے میرے علی اصغر, کیا تیرے بچے تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. رباب تڑپتی رہی, بیویوں نے ماتم کیا. واہ اصغرا, واہ اصغرا. شام کو پڑھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطے اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ قبول فرما, پرچم اسلام کو بلند فرما, پرچم کفر و اسباق کو سلام فرما. ہمارے قلیل عمل کا اپنی بارگاہ جو مومنین و مومنات کی زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حجوں سے پروردگار ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے, اعمال خیر کو جانے کی توفیق. تجھے تیری عزت تیرے جلال کا واسطہ پردہ غیب میں رہنے والے امام کے ظہور میں تاجیل امام کے ظہور ہو تو ہمیں ان کے خاص نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دیکھیے انشاءاللہ شہادت امام حسین چونکہ وقت میں زیادہ ہے ہو گیا تھا, تو میں نے شام غریبہ کے لیے سوچا کہ انشاءاللہ شہادت مظلوم کربلا شام غریبہ میں انشاءاللہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کریں.